नाजरीन आदाब। आओ उर्दू सीखे प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम यूपी उर्दू एकेडमी की जानिब से एक ऐसी कोशिश है कि जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते उनको उर्दू लिखना पढ़ना सिखाना है। लेकिन इसके साथ एक वाज़ेह मकसद ये भी है कि जो लोग अपनी ज़बान को बेहतर बनाना चाहते हैं उनकी ज़बान को बेहतर बनाना है ताकि उनकी शख्सियत जो है वो पुरअसर बन सके। तो नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा प्रोग्राम के शुरू में उर्दू ज़बान की अहमियत के हवाले से कोई ना कोई शेर मुंतखब करती हूँ और वो आपके सामने पेश करती हूँ। उसका मकसद ये होता है कि आप लोग जो उर्दू ज़बान की अहमियत है, उस ज़बान में जो शीरनी है, जो मिठास है, जो शगुफ्तगी है, जो तहज़ीब है, जो सलीक़ा है, वो भी आपको समझ में आए और आप ये भी जान पाए कि मुख्तलिफ शायरों ने उर्दू ज़बान के हवाले से किस तरह अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार किया है। तो फ़रहत एहसास का एक शेर है, शुस्ता ज़बां शगुफ्ता बयां होंठ गुलफिशा, सारी हैं तुझ में खूबियाँ उर्दू ज़बान की। तो आप ये देखिए कि उर्दू ज़बान की जो मिठास है, शुस्ता कहते हैं रवां होने को, सलीस होने को, सादा होने को। तो शुस्ता बयां जिसके बयान में जो है बातचीत में एकदम रवानी हो, शुस्तगी हो, साफ हो बिल्कुल। और शगुफ्ता दिलकशी हो, शगुफ्तगी हो उसमें। और होंठ गुलफिशा, गुलफिशा का गुल कहते हैं फूल को और फिशा कहते हैं बिखेरने को। तो होंठ गुलफिशा यानी कि फूल बिखेरने वाला वो बंदा जो जबान बहुत अच्छी बातचीत करता हो और जो बोले तो उसके मुंह से फूल झड़े। तो अपने महबूब की खूबसूरती को बयान करने के लिए उर्दू ज़बान के हवाले से जो है उसकी तशबीह दी गई है या मिसाल दी गई है। और मकसद यहाँ उर्दू ज़बान की जो बड़ाई है या अहमियत है उसको वाज़े करना है। तो नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने उर्दू हुरूफ तहज्जी का 25वां हर्फ गैन से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज आपको लिख करके सिखाए थे और उनके मतलब बताए थे। और मतलब बताने का एक मकसद ये होता है आपको ताकि आप जो है जितने भी अल्फाज यहाँ पे मैं सिखा रही हूँ तो जो सामने का मतलब होता है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप अपनी गुफ्तगू में उसको शामिल कर सकें। सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको लिखना सिखाऊं। और दूसरी एक बात और ये है कि मुझे फीडबैक आया या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो इब्तदाई जो बिल्कुल मरहले में है, जो उर्दू बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की अभी उर्दू हो रही है और वो बिल्कुल बेसिक है। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो हमारा, चूंकि ये पार्ट 3 है, तो वो पार्ट 1 पे जाएं और वहां पे जाकर के उसको देखें, सर्च करें और सिलसिलेवार वहां से तलाश करके उसको निकालें, क्योंकि वहां पर अलिफ बे ते और से के बारे में बहुत तफसील से ये बताया गया है कि हर्फ जो है वो किस तरह से बनते हैं और लिखे जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम उर्दू हुरूफ तहज्जी का 26वां हर्फ फे से के बारे में मजीद मालूमात हासिल करेंगे और उससे बनने वाले कुछ अल्फाज जो है वो देखते हैं। तो आइए पहले फे को देखते हैं। तो देखिए, जैसे फे, ये अब ये तो एक हर्फ है फे, लेकिन अगर हमें इसको, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ, सिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि अगर आप उसको रोमन में लिखना चाहें या हिंदी में लिखना चाहें या आप उसको बतौर लफ्ज के उर्दू में भी लिखना चाहें तो आप आसानी से लिख सके। तो अब हम उसको कैसे लिखेंगे, देखिए। अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे यानी उसको रोमन में लिखेंगे फे, तो हम एफ ई, फे, चूंकि अंग्रेजी में हमारे पास एफ की जो आवाज है वो बिल्कुल उर्दू में फे की जो आवाज है वही है। लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में फे की आवाज नहीं है, फ की आवाज है। ये फ है, लेकिन हम इसको फे बनाने के लिए इसके नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, या आप इसको नुक्ता कहिए या बिंदु जो भी कहिए, फे। तो ये फे हो गया। तो आप याद रखिए कि जो भी फे से लिखने वाले लफ्ज हैं वो सब फे पे ये बिंदी लगा करके हिंदी में लिखे जाएंगे। और उर्दू में अगर हम इसको लफ्ज के तौर पर लिखेंगे तो हम फे और ये फे, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो रोमन में हम इसको ऐसे लिखेंगे, हिंदी में हम इसको ऐसे लिखेंगे, और उर्दू में जो है हम बतौर लफ्ज जब इसको लिखेंगे तो हम फे ऐसे लिखेंगे। तो नाजरीन, आइए देख लेते हैं फे से बनने वाले कुछ मुख्तलिफ अल्फाज। तो नाजरीन, मैंने फे से कुछ अल्फाज यहाँ पे लिखे हैं, आइए इनका मतलब देखते हैं। ये सबसे पहला जो मैंने लिखा है, ये देखिए, फे, दाल और अलिफ, ये 3 हरफी लफ्ज है, 3 हरफी है। तो जब हम इसको मिला करके लिखेंगे ये हो गया फिदा। देखिए, ये हमने कैसे जाना कि ये फिदा है,
جب ہم چیزیں لگاتار پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے نیچے زیر لگے گا، ہے نا. یہ فدا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کے نیچے زیر ہے یہاں پہ، اور جب ہم فے کے نیچے زیر لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا فدا. کسی کے اوپر فدا ہونا یعنی کہ نثار ہونا، قربان ہونا، ہے نا، فدا. تو یہ 3 حرفی ہو گیا آپ کا، فے، دال اور الف، فدا. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے بولا جاتا ہے، یہ بھی 3 حرفی ہے، فے، رے اور دال. تو یہ ہو گیا فرد. اچھا دیکھیے، کیونکہ آپ کو میں پچھلی ویڈیوز میں بار بار بتاتی ہوں کہ دال کے بعد جو بھی حرف آئے گا وہ الگ لکھا جائے گا، تو یہ الف جو ہے الگ لکھا گیا. اسی طرح سے رے کے بعد بھی جو حرف لکھا جاتا ہے وہ الگ لکھا جاتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ دال لکھ دیا. تو فے، رے اور دال، فرد. فرد کس کو کہتے ہیں؟ واحد کو، اکیلے کو، یعنی کہ انسان جو ہے وہ خود جیسے انڈیویجول ہے نا، اس کو ہم فرد کہیں گے. تو یہ فرد آپ دیکھیے یہ 3 حرفی ہو گیا یہ بھی. اسی طرح سے جو یہ تیسرا لفظ ہے یہ میں نے لکھا ہے فخر، خا کی آواز ہے نا، فخر نہیں ہے یہ، فخر. تو فے، خے اور رے، حلق سے تھوڑا سا نکالنے کی کوشش کریے، فے، خے اور رے. دیکھیے خے کے بعد جو ہے چونکہ وہ ملا کر کے لکھا جاتا ہے تو خے میں رے ملا دی گئی ہے لیکن اوپر الگ الگ ہے نا، کیونکہ وہاں آپ کو بتایا تھا نا کہ الف کے بعد، دال کے بعد اور زے کے بعد اور واؤ کے بعد، مطلب 5-6 وہ حرف ایسے ہیں جن کے بعد ملا کے ہم یہ لکھتے ہیں. تو فخر کہتے ہیں آپ ناز کو یا گھمنڈ کرنا، ہے نا، غرور کرنا، فخر کرنا. تو اسی طرح سے یہ فخر ہو گیا. اب یہ دیکھیے یہ ہے فتح. تو ویسے آپ اس کو اکثر پڑھتے ہیں فے، تے اور بڑی ہے. تو جب ہم اس کو ملا کر کے لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ. تو یہ فتح نہیں ہے نا، یہ فتح ہے، فتح. تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایسے فے کے نیچے، کیونکہ وہاں تو پھا کی آواز ہے، آدھا تے اور یہ فتح. تو فتح کہتے ہیں کامیابی کو، ہے نا، فتح. تو آپ یہاں پہ یہ لگائیں گے اور یہاں پہ یہ جو لگتا ہے نا جزم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کھول کے نہیں پڑھیں گے، فتح نہیں پڑھیں گے بلکہ فتح پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے چونکہ یہ فتح ہے، جیتنا یا کامیابی. اور یہ دیکھیے فاتح، ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، ایک تو فتح ہے اور ایک ہوتا ہے فاتح. اب فاتح سے کیا ہوا، دیکھو اسی سے بنا ہے فتح سے، فے، الف، تے اور بڑی ہے. تو جب ہم نے اس کو ملا کے لکھا فے، الف، تے اور بڑی ہے، فاتح. تو یہ فتح ہوا، یہ فاتح. فاتح کہتے ہیں جیتنے والا، کامیاب ہونے والا. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیے، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 2 لفظ جو ہیں وہ ایک طرح سے لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے دونوں معنی الگ الگ ہیں. میں آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہے میں نے کہ جب بھی زبر اور زیر کا بہت بڑا رول ہے اور معنی جو ہے وہ پوری طرح سے چینج ہو جاتے ہیں، کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے فے، یہ اور لام، تو جب ہم اس کو ملا کر کے لکھیں گے تو آپ کو معلوم ہے یہ فیل. تو یہ فیل جو ہے وہ فیل ہونا، فیلئر سے بنا ہے، ناکام نا، ناکام ہونا، فیل ہونا. تو یہ فیل ہونا. لیکن بالکل یہی اگر ہم اس پہ زیر لگا دیں گے، دیکھیے فے، یہ اور لام، ہم اس کو ایسے ہی لکھیں گے بالکل، فے، یہ اور لام، لیکن ہم اس پہ زیر لگا دیں گے. اس کو ہم پڑھیں گے فیل. ایک فیل تو وہ ہوتا ہے انگریزی میں، وہ انگریزی والی فیل کی بات نہیں ہو رہی ہے محسوس کرنے والی. یہ اردو میں ایک فیل ہوتا ہے جس کے معنی ہاتھی کے ہیں، ہے نا، یہ ہاتھی کے ہیں اس کے معنی، فیل کے. تو لکھنے میں دیکھیے کوئی فرق نہیں ہے، فیل بھی ایسے ہی لکھا جا رہا ہے اور فیل بھی ایسے ہی لکھا جا رہا ہے، دیکھیے. لیکن چونکہ جب ہمارے پاس اردو آ جاتی ہے پڑھنے کے لیے اور ہم اس کو کوئی بھی عبارت پڑھتے ہیں یا کوئی بھی ہمارے پاس ٹیکسٹ ہوتا ہے یا متن ہوتا ہے تو ہم اس کے سیاق و سباق سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ناکامی کی بات ہو رہی ہے، فیل کی بات ہو رہی ہے. اور اگر کہیں کچھ اس طرح قصیدوں میں خاص طور سے جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کا اور ہاتھیوں کا بہت زیادہ ذکر ہے، جو ممدوح ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کے اسباب کا، سامان کا. تو وہاں پہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فیل کی بات ہے کیونکہ وہاں پہ فیل نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو عبارت سے سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو ہے یہ فصل، دیکھیے
ہے نا. یہ فصل نہیں ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں, اکثر یہ بولا جاتا ہے, کھیتی کے معنی میں بھی بولتے ہیں اس کو, موسم کو بھی کہا جاتا ہے, رت کو بھی کہا جاتا ہے, لیکن ہم اس کو زبر کے ساتھ نہیں بولتے ہیں. دیکھیے ہم اس پہ ایسے نہیں لگائیں گے, یہ فے سواد اور لام فصل ہے, یہ فصل پہ ہم یہ جزم لگا دیں گے. فصل رکنا ہے آپ کو, ہے نا, فصل نہیں کہنا ہے. تو اس کے معنی کھیتی کے بھی ہیں, موسم کے ہیں, یا رت کے ہیں, ہے نا. تو اسی طرح سے کچھ اور الفاظ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے میں نے کچھ اور یہاں پہ الفاظ لکھے ہیں. تو سب سے پہلے جو میں نے لکھا ہے وہ ہے فے, کاف اور رے. یہ ہے فکر. فکر آپ کو معلوم ہی ہے نا, غور و فکر کرنے کو کہتے ہیں, یا تدبر کرنا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ فکر یہ تھی کہ شب ہجر کٹے گی کیوں کر, لطف یہ ہے کہ ہمیں یاد نہ آیا کوئی. تو شب ہجر, شب کہتے ہیں رات کو, ہجر کہتے ہیں جدائی کو, یعنی کہ محبوب سے جو جدائی کی رات تھی, اب یہ فکر ستا رہی تھی کہ وہ اس کو کاٹنا تو بہت مشکل ہے, لیکن تو یہ فکر ہو رہی تھی کہ اب محبوب سے جو جدا ہونے کی رات ہے, یا جدائی میں جو رات کاٹنی پڑے گی, وہ کیسے کٹے گی. لیکن لطف یہ ہے کہ ہمیں یاد نہ آیا کوئی. مزے کی بات تو یہ ہے کہ محبوب یاد ہی نہیں آیا, ہے نا. تو فکر. تو اسی طرح دوسرا دیکھیے فہم. فے چھوٹی ہے اور میم, تو فہم. فہم کہتے ہیں آپ کی عقل کو, آپ کی جو سوجھ بوجھ ہے, آپ کی جو دانش مندی ہے, اس کو کہا جاتا ہے فہم. یہ دیکھیے یہ بھی 3 حرفی ہو گیا, یہ بھی 3 حرفی ہے. اور فیض, فے یہ اور زواد, فیض. فیض کہتے ہیں فائدہ, نفع. ٹھیک ہے. اور فیاض, فیاض جو ہے فے یہ الف اور زواد, فیاض. آپ نے سنا ہوگا نا, فیاض ہے یعنی کہ دریا دل, سخی, ہے نا. اور فیاض کی جگہ اگر ہم اس میں یہ لگا دیں گے فیاضی, یعنی کہ اگر کسی کے اندر بہت زیادہ دریا دلی ہو, سخاوت ہو, ہے نا. یہ تو ہو گیا سخی, دریا دل. اور فیاضی کے معنی ہوگا سخاوت کے اور دریا دلی کے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ دیکھیے فے, نون اور الف, فنا, ہے نا. عام سا لفظ ہے, بہت بولا جاتا ہے, لیکن اگر ہم اس کا ایک اپوزٹ دیکھیں تو فنا جو ہے وہ بقا کی ضد ہے نا. فنا یعنی کہ جو چیز ختم ہونے والی ہو, ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ موت, فنا. کیونکہ انسان کی زندگی جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بے سی بات ہے, فانی. فانی بھی کہا جاتا ہے نا, کہ بے سی بات یہ انسان ختم ہونے والا ہے, اور جو بقا ہے اس کو دوام حاصل ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فنا ہو گیا. اسی طرح سے یہ دیکھیے فریاد, فے, رے, یہ الف اور دال. تو یہاں پہ 1 2 3 4 اور 5, یہ 5 حرفی ہو گیا, اس میں 5 لیٹر ہے. تو آپ یہ دیکھیے فریاد. تو فریاد کہتے ہیں آہوزاری کرنا, ہے نا, فریاد کرنا. ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے یعنی کہ کوئی اپنی جو اس کی طلب ہے یا کوئی بھی بات ہے اس کی شکایت کرنا, شکوہ شکایت کرنا. ایک ہوتا ہے فریادی. اگر آپ اس میں یہ لگا دیں گے تو یہ ہو گیا فریادی. فریادی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی کوئی بھی شکوہ ہے یا اس کی کوئی شکایت ہے, وہ کسی کے سامنے اس کو لے کر کے جائے, تو اس کو ہم کہتے ہیں فریادی, یعنی کہ فریاد کرنے والا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں فریادی. تو فرش دیکھیے فے, رے اور شین, ہے نا. یہ فرش نہیں ہوتا ہے, یہ فرش ہوتا ہے بڑے شین سے. تو فے, رے اور شین, فرش. فرش کہتے ہیں یہ جو ہمارے پیروں کے نیچے زمین کو, آپ یہ سمجھیے کہ زمین کو جو ہے وہ فرش کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ دیکھیے فرصت. فرصت آپ لوگ بہت بولتے ہیں, یعنی کہ اطمینان ہونا, یا آپ کے پاس خالی وقت ہونا, کسی چیز سے آپ کو چھٹی ملنا, فراغت پانا, یہ سب فرصت کے معنی میں ہے. تو فے, رے, سواد اور تے, فرصت. تو دیکھیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو کیوں کہا ایسا؟ عقل کو تنقید سے, تنقید کہتے ہیں کمیاں نکالنے کو, یا جو خوبیاں یا خامیاں اس میں الجھتے رہنے کو. تو عقل جو ہے وہ ہماری, وہ ہمیں لگاتار جو ہے وہ
नफे वाली चीजें बताती है और उसमें उलझती रहती है दलाइल में, है ना। तो इसलिए इकबाल कह रहा है कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। यानी कि तुम जो काम करो या तुम्हारे जरिए जो काम किए जाए उनकी बुनियाद जो है वो इश्क पर होनी चाहिए। अब इश्क का जज्बा जो है वो जरूरी नहीं है कि दुनियावी जो महबूब है उसी से इश्क हो सकता है, आपको अपने काम से इश्क हो सकता है, आपको अपनी कोई भी दिलचस्पी है आपको, या अपनी किसी मंजिल को पाना चाहते हैं, किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, हर उस काम को हम इश्क कह सकते हैं। तो जब कोई भी काम इश्क के जरिए किया जाएगा तो उसमें क्या होगी, उसमें कोई लालच नहीं होगा, कोई तनकीद नहीं होगी, है ना। और तो वो उसी, क्योंकि इकबाल का फलसफा भी यही था कि उनके यहाँ जो अपने मकसद को, जो पाने की जो लगन है, जो जुस्तजू है, जो जद्दोजहद है, उसी को वो इश्क करार देते थे। और इश्क के मुकाबले में वो अक्ल को जो है वो सानवी हैसियत देते थे। ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो फिर उसको और ज्यादा देखेंगे। तो अब ये देखिए फिराक, ये फिराक अक्सर कह देते हैं लेकिन ये छोटा काफ नहीं है, ठीक है, ये बड़ा काफ है, फिराक। देखिए फिराक कहते हैं जुदाई को। अभी मैं और भी आगे आपको फिराक, फुरकत, है ना, हिज्र, शब फिराक, शब फुरकत, शब हिज्र, ये सब एक ही है, उसको बताएंगे। लेकिन फिराक आप समझिए कि जुदाई को कहते हैं। और जुदाई के अपोजिट जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो करें तो वो होता है वस्ल, है ना। दो ही चीजें होती हैं, या तो फिराक या वस्ल उर्दू शायरी में। तो ये फिराक जो है वो जुदाई को कहते हैं। चलिए इसी तरह से कुछ और अल्फाज देखते हैं। तो मैंने फिराक आपको बताया था कि फिराक कहते हैं जुदाई को। इसी तरह से ये देखिए कि फुरकत, है ना, फे रे बड़ा काफ और ते, फुरकत। तो फुरकत भी जो है जुदाई को कहा जाता है। और इसीलिए जब हम कहते हैं फुरकत ज़दा, आपने अक्सर सुना होगा ना, तो फुरकत ज़दा कौन हो गया, जो जुदाई का मारा हुआ है, यानी कि जो जुदाई को झेल रहा है, उसको कहते हैं फुरकत ज़दा। तो ये रात को भी जाहिर करने के लिए देखिए, जैसे शबे फुरकत, है ना, शब कहते चूंकि रात को। और जब हम इसमें, जैसे हम ये लिखेंगे शबे, पढ़ा जाएगा ये ऐसे फुरकत, तो इसका जो इजाफत का जो मतलब होता है ये का की के का मतलब देता है अक्सर। तो शबे फुरकत जुदाई की रात, ठीक है। शबे फिराक सेम हो गया, मतलब आपके पास इतने सारे अभी अल्फाज आ जाएंगे कि आप इसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शबे हिज्र, ये वाला हिज्र लटकन वाली है, से हिज्र के मानी भी जुदाई के हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए फिराक, फुरकत, फुरकत ज़दा, शबे फुरकत, शबे फिराक और शबे हिज्र, सबके कमोबेश मानी एक ही है ना। अब देखिए फिराक का एक शेर है कि शबे फिराक उठे दिल में और भी कुछ दर्द, कहूं ये कैसे तेरी याद रात भर आई, है ना। क्योंकि महबूब की जो याद थी उसके अलावा भी बहुत सारी गम और दर्द ऐसे थे जो उसको रह रह करके याद आ रहे थे। तो इसी वजह से शायर कह रहा है कि कैसे कहूं कि तेरी याद रात भर आई, है ना। तो ये देखिए, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर फरागत, हमने पहले आपको फुर्सत बताया था, फुर्सत के मानी वही थी मुतमईन, आसूदा या वक्त होना। फरागत के मानी भी खाली के हैं, है ना, फरागत पाना किसी काम से, यानी कि आसूदा हाली के भी हैं, है ना। फरागत, फरागत, है ना। तो फारिग, फारिग के मानी भी वही है, मतलब काम से बिल्कुल किसी भी काम से जो है एकदम फारिग हो जाना, यानी कि छुटकारा हासिल कर लेना, है ना, फारिग। ये इसी से बना देखिए 1 2 3 4 फारिग, ठीक है। तो फारिग और फरागत। तो हाली का एक शेर है कि फरागत से दुनिया में हरदम न बैठो, यानी कि फुर्सत से और बहुत इत्मीनान से इंसान को जो है वो कभी भी नहीं बैठना चाहिए। हरदम यानी कि हर वक्त हर पल जो है इंसान को तगोदो और जद्दोजहद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, उसकी वजह वो दूसरे मिसरे में बता रहे हैं कि अगर चाहते हो फरागत ज्यादा, यानी कि अगर आसूदा हाली और मुतमईन और ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो फिर इंसान को जो है वो फरागत से नहीं बैठना चाहिए। देखिए फरागत इस्तेमाल किया है इस शेर में, लेकिन दोनों जगह अलग मानी में है। एक फरागत से का इस्तेमाल है कि यानी कि सुकून से नहीं आदमी को बैठना चाहिए, हरदम उसको जो है काम करते रहना चाहिए और जद्दोजहद करते रहना चाहिए।
اور دوسرے جو مصرے میں فراغت کا استعمال ہے وہ ہے اگر آپ اچھی زندگی جینا چاہتے ہو، عیش و عشرت کی زندگی جینا چاہتے ہیں، آسودہ حالی آپ چاہتے ہیں اپنی لائف میں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ کام تو کرنا پڑے گا نا، تبھی آپ کو ایک اچھی زندگی نصیب ہوگی. تو وہی یہ کہہ رہے ہیں. تو اب دیکھیے یہ ہے فراخ، یہ تو پورا ہو گیا، یہ اس کے معنی بالکل الگ ہو گئے فارغ کے اور فراغت کے. اب یہ دیکھیے فراخ، خے خے حلق سے اس کی آواز نکلے گی. فراخ، فراخ کس کو کہتے ہیں؟ فراخ کہتے ہیں کشادہ، یعنی کہ چوڑا، ہے نا. اب آپ نے اس سے آپ بہتر سمجھ جائیں گے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ بہت فراخ دل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ بہت سخی ہے نا. فراخ دل ہے یعنی کہ اس کے دل میں بہت گنجائش ہے، کشادگی ہے، وہ سخی ہے، سخاوت ہے اس کے اندر، تو ہم کہتے ہیں فراخ دل. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم فراخ دلی بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نا، جس کے اندر بہت فیاضی ہو، جو سخی ہو. تو یہ آپ دیکھیے فراخ، فراخ اور فراخ دل. ٹھیک. تو اب آپ یہ دیکھیے فردوس، آپ اکثر سنتے ہیں فردوس کے معنی ہے جنت کے، ہے نا. 1 2 3 4 اور 5 5 حرفی ہو گیا فردوس. ہے نا. فردوس جنت کے معنی میں ہے. اچھا غالب کے یہاں تو چونکہ ایک شوخی کا انداز پایا جاتا ہے، تو غالب کہتے ہیں کہ کیوں نہ دوزخ میں فردوس کو ملا لیں یا رب، ہے نا. کیونکہ یہ ہے نا کہ دوزخ الگ ہے اور جنت الگ ہے، تو غالب جو ہے وہ تھوڑا سا ایک لطیف پہلو یہ پیدا کر رہا ہے، اور تھوڑا سا ان کا کہ کیوں نہ دوزخ میں فردوس کو ملا لے یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی جگہ اور صحیح، یعنی کہ گھومنے پھرنے کو تھوڑا سا اور اسپیس مل جائے گا اگر دونوں ایک جگہ اچھی سے مل جائیں گی، ہے نا، فردوس. تو اب یہ دیکھیے یہ ہے فے رے زے نون اور دال، فرزند، ہے نا. یہ زے ہے، فرزند اس کو نہیں کہیں گے، اسے ہم کہیں گے فرزند. تو فرزند کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو. ٹھیک ہے. بیٹا، بیٹا کے معنی میں فرزند. ٹھیک. اب یہ دیکھیے یہ جو میں نے لکھا ہے نیکسٹ، یہ ہے فرسودہ. 1 2 3 4 5 6 6 حرفی ہے فرسودہ. تو فرسودہ کے معنی یہ ہے، میں آپ کو لکھ رہی ہوں، فرسودہ کہتے ہیں پرانا نا، کوہنگی، جس میں کوہنا بھی اس کو کہتے ہیں، پرانا جو چیز ہوتا ہے کوہنگی، یعنی کہ جس میں پرانا پن ہو. فرسودہ ہم کہتے ہیں نا کہ ارے یہ بہت گھسا پیٹا ہو گیا ہے اور بہت فرسودہ ہے، یعنی کہ بہت قدیم ہو گیا، بہت پرانا ہو گیا ہے نا. فرسودہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ پرانا. تو یہ دیکھیے فساد، فساد آپ سمجھتے ہی ہیں، 1 2 3 4 فساد کہتے ہیں جھگڑے کو، ہے نا، لڑائی جھگڑا، فساد، دنگا، فتنہ، فساد. اور جو اگر ہم اس میں یہ لگا دیں گے یہاں پر تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فسادی. فسادی کیا ہو جائے گا؟ یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرنے والا. فساد تو ہو گیا لڑائی جھگڑا، اور فسادی ہو گیا جو جھگڑا کرنے والا ہے، جو لڑائی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ اور لفظ دیکھتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ دیکھیے یہ فے زواد یہ لام اور تے، 1 2 3 4 5 یہ 5 حرفی ہے فضیلت، ہے نا. فضیلت، فضیلت کہتے ہیں بزرگی کو، ہے نا، بڑائی کو، فضیلت. تو آپ یہ دیکھیے فطانت، فطانت آپ نے سنا ہوگا، فطانت یہ توئے سے ہے نا، تے سے نہیں ہے فطانت. یہ فے تو الف نون اور تے، یعنی کہ بعد میں تے ہے اور یہاں پر توئے ہے، فطانت. تو فطانت کہتے ہیں ذہانت کو، عقل مندی کو، فطانت، ہے نا، جس کے اندر جو بہت ذہین ہو، ذہانت ہو، اس کو کہتے ہیں ہم فطانت. اب فلک تو آپ اکثر سنتے ہی ہیں، فے لام اور کاف، فلک. فلک کہتے ہیں آسمان کو، ہے نا، اکثر آپ نے سنا ہے فلک آسمان کو کہتے ہیں. فیشن لفظ بہت کامن ہے، فے یہ شین اور نون، آپ ہمیشہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور بولتے ہیں فیشن.
فیشن کہتے ہیں جو طور طریقہ ہے, جو وضاقتہ ہے, جو ڈھنگ ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں فیشن. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیکھیے فصاحت, یہ سین سے نہیں ہے فصاحت, یہ سواد سے فصاحت ہے. فے سواد الف بڑی ہے اور تے, فصاحت. فصاحت کہتے ہیں خوش کلامی کو, خوش بیانی کو, ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میر انیس کے کلام میں بہت زیادہ فصاحت پائی جاتی ہے نا, اور مرزا دبیر کے کلام میں ہم کہتے ہیں کہ بلاغت پائی جاتی ہے. دونوں لکھنؤ کے ہیں اور مرثیے کے بڑے شاعر ہیں دبیر اور انیس. تو فصاحت کہتے ہیں خوش کلامی کو, خوش بیانی کو. اس کے اور بھی بہت سارے ہم استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے معنی ہیں, اس کی گنجائش ابھی یہاں نہیں ہے. بس آپ آسانی کے لیے اتنا سمجھیے کہ خوش کلامی یا خوش بیانی کو جو ہے فصاحت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ فراز دیکھیے, فراز فے رے الف اور زے, زے ہے یہ, زے ہے نا, فراز. فراز کہتے ہیں بلندی کو, ہے نا, وہ بلندی ہے, وہ اونچائی کو, فراز. اور یہ دیکھیے فریب, فریب کا لفظ اکثر آپ سنتے ہیں فے رے یہ اور بے, فریب. فریب کہتے دھوکا, ہے نا. جیسے ایک شعر ہے نا کہ اے مجھ کو فریب دینے والے میں تجھ پہ یقین کر چکا ہوں. اور فریب سے اگر ہم بنائیں گے اس کے یہ لگا دیں گے بے کے بعد, تو یہ ہو جائے گا فریبی, ہے نا. تو فریبی جو ہے وہ دھوکا دینے والا, فریب جو ہے دھوکا ہو گیا, اور فریبی جو آپ کو دھوکا دے رہا ہے نا. تو اب دیکھیے یہ ہو گیا. اسی طرح سے یہ دیکھیے فے زواد واو اور لام, یہ فضول نہیں ہے, یہ دونوں جگہ پیش ہے, یہ ہے فضول, ہے نا. فضول, فضول کہتے ہیں بیکار, ہے نا, فضول. تو یہ دیکھیے کہ ایک شعر ہے کہ یہ غم فضول ہے کہ محبت نہیں ملی, نا. یہ غم فضول ہے کہ محبت نہیں ملی, اپنے مطالبات میں شامل نہ کر اسے. تو مطالبات کہتے ہیں یعنی کہ جو آپ کی ڈیمانڈز جو ہے, مطالبہ کرنا, ہے نا, مطالبے کی جمع ہے مطالبات. اور آپ تو کہہ رہے کہ یہ غم, مطلب اس بات کا غم منانا کہ محبت نہیں ملی, یہ تو بیکار سی بات ہے, لغو بات ہے, اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنے مطالبات میں شامل نہ کر اسے, ہے نا. تو یہ ہو گیا فضول. اب یہ دیکھیے فولاد, فے واو لام الف اور دال, فولاد. تو فولاد آپ سنتے ہیں, فولاد کہتے ہیں سخت, جو بہت سخت ہو, ہے نا. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوا, نرم کوئی چیز اگر ہوگی, ہے نا. تو فولاد بہت سخت. جیسے اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو اس کا کیا مطلب ہوا, ہو حلقہ یاراں, حلقہ کہتے ہیں محفل کو, یاراں دوستوں کو, یعنی کہ اگر دوستوں کی محفل جمی ہوئی ہو تو انسان کو کیسا ہونا چاہیے, ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, ریشم کی طرح جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے, اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہونا چاہیے, اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے, ہے نا. اور ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل, رزم کہتے ہیں جنگ کو, حق و باطل یعنی کہ سچ اور جھوٹ کی اگر لڑائی چل رہی ہو تو پھر انسان کو وہاں کیسا ہونا چاہیے, ہے نا. تو فولاد کی طرح سخت ہونا چاہیے, یعنی کہ پھر آدمی کو وہاں پہ جھوٹ اور سچ میں ڈٹے رہنا چاہیے, جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے نا. تو وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ نکل لیں سائڈ سے. تو آپ کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے, اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ سچ کو سچ کہہ سکیں اور غلط کو آپ غلط کہہ سکیں. تو اقبال نے جو ہے وہ ایک اچھے انسان کی خوبی بتائی ہے کہ جب انسان دوستوں کی محفل میں ہوتا ہے تو اس کو نرم ہونا چاہیے اور اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, اور اگر کہیں سچ اور جھوٹ کی لڑائی چھڑی ہوئی ہو تو پھر اس کو فولاد کی طرح سخت ہونا چاہیے.
تو ناظرین، آج آپ نے اردو حروف تہجی کا جو 26واں حرف تھا، فے سے بننے والے مختلف الفاظ سیکھے، اور میں نے اس کے آپ کو معنی بتائے. اور معنی بتانے کا جو مقصد ہے یہاں وہ صرف اتنا ہی ہے کہ آپ جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں اور ان کو اپنی روزمرہ کی زبان میں جو ہے گفتگو میں استعمال کریں. تو ناظرین، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے حرف کے ساتھ. تب تک کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یو پی اردو اکیڈمی کی جانب سے جو ایک کوشش چل رہی ہے آؤ اردو سیکھیں پروگرام کے ذریعے، کہ اردو سکھانا ہے جن لوگوں کو نہیں آتی ہے لکھنا اور پڑھنا، تو آپ اس کوشش کو کامیاب بنائیں. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے اور آپ کو اسے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی مفید اور کارآمد مشورہ ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں کچھ نیا آئے یا آپ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ بھی، تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ کر کے بتائیے. تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.